अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। नाज़रीन, अनवार रमज़ान में खुश आमदीद है आपको। मैं हूँ आपका होस्ट अली रज़ा। नाज़रीन, आज 17 रमज़ान मुबारक है। आज की बात करने से पहले कल 16 रमज़ान मुबारक थी। कल की बात करते हैं। कल एक अंधोनाक वाक़या पेश आया था जब अमजद साबरी मारूफ़ कव्वाल जो हैं उन भाई को शहीद कर दिया गया और आज उनकी तदफीन कर दी गई है। नाज़रीन, आज उनको लहद में उतार दिया गया है। कोई ऐसी आँख नहीं थी जो अश्कबार ना हो, गमज़दा ना हो, और क्यों ना हो। इतना बेलौस बेज़रर इंसान दोस्त शख्स था। बहुत से लोग तो उनसे मिले ही नहीं कभी, लेकिन तब भी उनके लिए नरम गोशा रखते हैं। तब भी उनको बड़ा अफसोस हुआ जब ये ख़बर उनको मिली। क्यों? क्योंकि जब उस शख्स ने अपनी ज़बान खोली है, सिर्फ़ मिदहत इलाही, मिदहत रसूल, मिदहत अहले बैत, सिर्फ दुआ ही दुआ, सलाम ही सलाम, दुआ ही दुआ, दुआ ही दुआ, कि किसी तरीके से जब आप उनका कलाम सुने, उनके मुंह से कलाम सुने, तो आपके अंदर ईमान की चाशनी पैदा हो। ऐसा शख्स जो आपको आपसे मिला रहा हो, आपको आपकी रूह से मिलवा रहा हो, वो शख्स इस तरीके से इस दुनिया से गया। अब जितने भी चाहने वाले हैं, मैं भी उनमें एक शामिल हूँ, अदना सा एक चाहने वाला उनका, उनसे गुजारिश बस इतनी सी है कि अब अमजद साहब चले गए हैं, आखिरी वक्त सफ़र के ऊपर वो चले गए हैं, तो गुजारिश यही है कि अब उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा फ़ातिहा पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा उनको दुआएं बख्शें, नमाज़ें पढ़ें उनके लिए, कुरान पढ़ें, पारे पढ़ें, क्योंकि यही अब उनकी बख्शिश का वसीला है। और जिस तरह के उनके आमाल थे, थोड़ा सा हम यही कह सकते हैं कि जिस किस्म का उन्होंने ज़िंदगी दुनिया में गुजारी है, इंशाअल्लाह पाक परवरदिगार उनको मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में बख्शिश ज़रूर अता करेगा। अच्छा, जहाँ तक ये ताल्लुक़ है जिन्होंने उनको जाँ बाग किया, शहीद किया, उनके लिए सिर्फ इतनी सी बात है कि पाक परवरदिगार आपको हिदायत दे, आप पे रहम करे। और सरकारी इदारों के लिए सिर्फ इतनी सी बात है कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से अपना काम कर रहे हैं, हम अप्रिशिएट करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से अपना काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल है पाकिस्तान की आबादी शायद 18 करोड़ के लगभग है, उससे ज़्यादा या थोड़ी कम है। तो अगर एक शख्स भी रोज़ाना शहीद होना, तो 18 करोड़ दिन हैं आपके पास, सरकारी इदारों के पास। तो बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। आपका बहुत शुक्रिया कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नाज़रीन, बस सिर्फ यही दुआ है कि अमजद साबरी साहब चले गए हैं, बस पाक परवरदिगार उन पर रहम करे। और दुआ यही है कि परवरदिगार हम पर भी रहम करें, और इस मुल्क को जो बार बार हर चैनल पे हर इंसान, वो मुफ्ती हो ना हो, अल्लामा हो ना हो, छोटा हो बड़ा हो, यही दुआ है हम सबके लब पर कि चलें, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, रोटी नहीं है, खैर है। परवरदिगार इस मुल्क को, इस शहर को अमन का गहवारा बना दे। एटलीस्ट मैं घर से बाहर निकलूँ तो सुकून से मैं टहल तो सकूँ, मुझे ये तो डर ना हो कोई मोबाइल ले जाएगा, कोई मुझे मार देगा। परवरदिगार हम सब के हाल पे रहम करे और हमको सीधी राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, बाकायदा आगाज़ करता हूँ प्रोग्राम का। हमारे साथ मौजूद हैं मसूद आलम साहब, जो सीनियर डायरेक्टर म्यूनसिपल सर्विसेज के MC हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं सना खान, मोहम्मद वासिफ सोहरवर्दी साहब, सैयद शुजा मोइन साहब और सैयदा रिजा साहिबा। मैं चाहूँगा कि हमारे नशरियात का आगाज़ जो है वो मोहम्मद वासिफ सोहरवर्दी साहब जो हैं वो नातिया कलाम से शुरू करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं K21 की पूरी इंतज़ामिया का बहुत शुक्र अदा करता हूँ, और जितने लोग यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं और जो इस कैमरे की आंख से इस वक्त ये महफ़िल पाक समात फरमा रहे हैं, देख रहे हैं, उन सब से गुजारिश है कि अपने इस राब्ते को हुज़ूर अलैहिस्सलाम और उनकी अहले बैत के इस राब्ते को दुरूद पाक से मुनव्वर फरमाएँ, और एक बार मोहब्बत और अक़ीदत से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मैं तो पंजे तन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजे तन का गुलाम हूँ, मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ, मैं गुलाम इब्ने गुलाम, तो
تن کا غلام ہوں، مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، میرے منہ سے آئے مہک صدا، جو میں نام لوں تیرا جھوم کے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، مجھے عشق سر وہ سمن سے ہے، مجھے عشق سارے چمن سے ہے، مجھے عشق ان کے وطن سے ہے، مجھے عشق ان کی گلی سے ہے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق شاہ زمن سے ہے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، ہے حسن حسین نبی کے پھول، انہیں سونگھتے تھے میرے رسول، ہے علی پیدر تو ہے ماں بطول، جو نگاہ حق میں ہوئے قبول، ملوں ان کے کوچے کی منہ پہ دھول، کرم ان کا خلق پہ عام ہے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں قمر ہوں شاعر بے نوا، میری حیثیت ہی بھلا ہے کیا، وہ ہے بادشاہوں کے بادشاہ، میں ہوں ان کے در کا بس ایک گدا، میرا نسبتوں کا ہے سلسلہ، میرا پنجتن سے ہے رابطہ، میں فقیر خیر الانام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ محمد واصف سہروردی صاحب، بہت ہی خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا۔ مسعود عالم صاحب، اس سے پہلے میں آپ سے بات شروع کروں، سر کل کا جو واقعہ ہوا ہے اور یہ جو سیکیورٹی آپ لیبس دیکھ رہے ہیں شہر قائد میں، جو ایک دم سے ایک چیز شروع ہو گئی ہے، انتشار شروع ہو گیا ہے، اس پہ اگر آپ ایز اے شہری آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا سوچتے ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ امجد صابری سے میری ذاتی دوستی بھی تھی۔ جی جی، اور کون تھا مسعود صاحب، قطع کلامی معاف، کون تھا جن سے ان کی دوستی نہ ہو؟ میرا خیال ہے بہت مشکل ہے جی اس کا جواب جی دینا۔ ڈاکٹر محمد علی شاہ اور ڈاکٹر صابری، یہ صابری صاحب، یہ دونوں ان کے گھر پہ آم کی دعوت ہوا کرتی تھی اور ہم آم کی پارٹیز میں جاتے تھے۔ آج اتفاق ہے کہ آم کا موسم تو موجود ہے لیکن یہ دونوں شخصیات موجود نہیں ہیں۔ اللہ، یہ بہت اندوناک واقعہ ہے اور اس پر ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی بھی شخص یہاں پر سیف نہیں ہے۔ میں ایک عام شہری کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں۔
جب اتنے بڑے بڑے لوگ اور اچھے لوگ جو لوگوں کو ملانے کا کام کرتے تھے وہ آج دنیا سے چلے گئے اس بے دردی سے، جن لوگوں نے اس طرح کی حرکت کی ہے. دنیا سے سب کو جانا ہے مسعود صاحب، بالکل، لیکن طریقہ کار ہوتا ہے. طریقہ کار ہے ایک، اور جس طرح ہوا ہے اور یہ بہت انفارچونیٹ ہے. اور ایسا اتنے بڑے شہر جو کہ 2 کروڑ سے زیادہ تجاوز کر گیا ہے، آئے دن اس طرح کے معاملات یہ کے بعد دیگرے جو ہو رہے ہیں. آپ چیف جسٹس کا بھی دیکھ لیں، بیٹے کا مسئلہ اور یہ مسئلہ، یہ تمام واقعات یہ اور کے کل بعد پھر میں ایک اور بات بھول گیا ہوں، بالکل. ایک کل پھر وہ فرحان علی وارث جو ہیں ان کے اوپر بھی جو ہے وہ حملہ ہوا تھا. وہ معاشرے سے خوش قسمتی سے جو ہے وہ بچ گئے ہیں. لیکن یہ متواتر سے کوئی چینج چل پڑی ہے شہر قائد میں. ہماری دعا یہی ہے کہ پروردگار جو ہے وہ رحم کرے ہم سب پر. مسعود عالم صاحب، ہماری عوام کو سمجھانے کے لیے یہ بتا دیجیے گا کہ یہ میونسپل سروسز کے اندر کون کون سے کام آتے ہیں اس کے اندر؟ میونسپل سروسز ایک بہت ہی واسٹ سا ڈپارٹمنٹ ہے. اس میں بہت سارے معاملات ہیں شہر کے جو دیکھے جاتے ہیں، اور ان معاملات میں زیادہ تر آج کل جو چیلنج ہے وہ بارش کا ہے. شہر کا، پورے پاکستان کا پیٹرن اگر آپ دیکھیں، اس بارش میں آپ کی جو برساتی نالوں کا معاملہ ہے وہ اہم ہے. بارش کے دوران جو مسائل پیدا ہوں گے ان کے معاملات ہیں. بارش کے سیٹل ہونے کے بعد کے معاملات ہیں. تو 3 مختلف فیزز ہیں جس میں شہر کو مینیج کرنا میونسپل سروسز کی ذمہ داری ہے. ٹھیک، ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ لاہور میں بارش ہوئی ہے اور وہ اتنا زیادہ جو ہے وہ پانی جمع ہو گیا ہے اور لوگ مطلب کشتیاں چلانے کی بس دیر رہ گئی ہے. شہر قائد میں ہم نے دیکھا ہے مسعود صاحب کہ جب بھی بارش ہوتی ہے یہ پرابلم ہوتا ہے. گٹر بند ہیں، پانی جا نہیں رہا ہے سیوریج کا، وہ بھی کھڑا ہو گیا اوپر آ کر. پھر وہ بارش کا پانی تو ہے ہی، اور پھر پرابلم ہے، اور پھر بہت سارے دن تک پانی کھڑا رہتا ہے. پھر اس سے روڈز جو ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہیں. اس کے بعد شہری جو ہیں وہ مطلب وہی والی بات آ گئی کہ پریشان اور خوار وہی ہوتے ہیں. یہ بات ہے کہ شہر میں اگر بے ہنگم پھیلاؤ ہو تو اس کے یہ سارے پرائسز آپ کو پے کرنے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کے شہر کا حال اس وقت تقریباً 50% کچی آبادی ہے. ٹھیک ہے. آپ کے شہر کا ماسٹر پلان گراؤنڈ پہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا ہے. آپ کے شہر کے بہت سارے لینڈ اوننگ ایجنسیز ہیں، آپس میں کوارڈینیشنز کا فقدان ہے. ہر ایک انچ جو آپ ڈیولپمنٹ کرتے ہیں اس کے ڈیولپمنٹ کی وجہ سے اس کے دیگر معاملات پیدا ہوتے ہیں. ان معاملات کو بھی ایڈریس کرنا ضروری ہے. اگر آپ گراؤنڈ پلس 40 کی بلڈنگ بنا لیں، بڑی اچھی بات ہے، ترقی ہونی چاہیے، لیکن یہ بھی سوچنا ضروری ہے کہ اس کا کچرا کہاں جائے گا، اس کی ٹریفک کہاں جائے گی، اس کا پانی اور اس کے بجلی کا معاملہ کیا ہوگا. اب یہاں دیکھنے والوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہر آدمی جا کر 1 کروڑ 2 کروڑ روپے کے فلیٹ تو خرید لیتا ہے، لیکن 2-3 بنیادی سوال وہ بلڈر سے نہیں کرتا کہ میرا کچرا کہاں جائے گا، میری گاڑی کہاں کھڑی ہوگی، میں بھاگوں گا کہاں سے اگر آگ لگ جاتی ہے. تو یہ وہ سوال نہیں کرتا. اب آج میں بتاؤں کراچی میں بہت ساری بلڈنگز ہیں جن کے پاس سوئی گیس کا کنیکشن نہیں ہے. بلڈنگز کمپلیٹ ہیں، لوگ برشن کا سلنڈر استعمال کر رہے ہیں. تو یہ وہ معاملات ہیں جو شہر میں ہیں. صرف ضرورت اس بات کی کہ کوارڈینیشن ہونا چاہیے. تمام جو یوٹیلیٹی کمپنیز ہیں اور ایجنسیز ہیں مل جل کر بیٹھیں، شہر کا ایک حل نکالیں. اس طرح کام نہیں ہوگا. میرا مقصد آپ کو پریشان کرنا نہیں ہے. جی، یہاں پہ جتنے بھی ہیڈز آتے ہیں ڈپارٹمنٹ کے جو ہم بلاتے ہیں وہ یہی بات کہتے ہیں. یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، دو رائے نہیں ہے. وہ یہی بات کہتے ہیں کہ سب کو مل کے کام کرنا چاہیے. مسعود صاحب، کام مل کے ہوگا کیسے؟ کام مل کے بڑے آسانی سے ہو سکتا ہے اگر اونرشپ لی اچھا جائے. میں اس کو اسپیسیفک کر دیتا ہوں. آپ کے یہ فیومیگیشن بھی آتی ہے آپ کے ڈپارٹمنٹ کے اندر. اور برساتی نالوں کی پہلے بات کرتا ہوں کیونکہ ابھی بھی اعلان ہوا ہے، ہم نے نیوز میں دیکھا کہ 28 جون شاید یا 29 جون سے جو ہے وہ پری مانسون بارشوں کا سلسلہ جاری ہوگا شہر قائد میں. اور پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار بارش شہر قائد میں بھی برسا دے. پھر ڈرتے ہیں کہ برسا دے گا تو پھر کھڑا ہو جائے گا پانی. بہرحال تو برساتی نالے جو صفائی ہے وہ کیسے صاف ہوں گے؟ آپ کو جو ہے آپ کے ڈپارٹمنٹ کو کس ڈپارٹمنٹ کی کوارڈینیشن کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، برساتی نالے صاف گورنمنٹ آف سندھ نے حال ہی میں ہمیں اجازت دی ہے. ان تمام کو ہم نے آؤٹ سورس کر دیا ہے. 5 بڑے نالوں پہ کام شروع ہو گیا میں کل صبح سے. میں اتنا زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں اور عوام بھی تھوڑا سا جو ہے نا ان چیزوں کو سمجھتے نہیں، اصطلاحوں کو. آؤٹ سورس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہم نے آؤٹ سورس کر دیا. آؤٹ سورس سے مراد یہ ہے کہ ہم نے اس کا کانٹریکٹ کر دیا ہے، اس کو کانٹریکٹر کو ایوارڈ کر دیا ہے اس کام کو کہ آپ اس کام کو کریں. کس کام کو سر؟ یہ نالے کی صفائی کا جو کام ہے کراچی کے 5 بڑے نالوں کا کام کانٹریکٹرز کو اس سے پہلے نہیں دیا گیا تھا. اچھا. جو اس بارش کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور پورے پاکستان میں جو پیٹرن ہے اس وقت اس کو دیکھتے ہوئے، چونکہ کے ایم سی اکیلی اس پورے کام کو نہیں کر سکتی، اور اس میں بجائے اس کے کہ ہم بٹ اینڈ پیسز میں کام کریں، ہم نے ان تمام کو ایز اے پروجیکٹ مختلف ڈفرینٹ کمپنیوں کے حوالے کر دیا اس کام کو جو اس کام کو کریں گے صاف کرنے کا.
اب مسئلہ دیکھو صفائی نہیں ہے کا اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، پوائنٹ یہ ہے کہ یہ کچرا نہ تو آپ پھینکتے ہیں نالوں میں، نہ میں پھینکتا ہوں، یہ وہاں کے رہائشی پھینکتے ہیں اور ڈوبتے بھی وہی ہیں، ٹھیک ہے، کچی آبادیاں بھی وہیں پر ہیں، ٹھیک ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جب تک بارشوں کا سلسلہ ایڈریس نہیں ہو جاتا، جو نالے صاف کیے جا رہے ہیں اس کو دوبارہ کچروں سے بھرنے کی کوشش نہ کریں۔ اچھا مسعود صاحب اس بات پہ بھی ضرور آئیں گے۔ ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے ذکر کیا تھا کہ جو فلیٹس بن رہے ہیں تو یہاں پہ انتظام ہی نہیں ہوتا ہے کہ سوئی کے سے، جیسے آپ نے کہا کہ سوئی کے سے کنیکشن نہیں ہے، اور بھی وہ نہیں ہے، فائر ایگزٹ نہیں ہے، ایمرجنسی ایگزٹ نہیں ہے، تو چلے عوام تو جا رہی ہے کہ بھائی بڑے بڑے کمرے بنے ہوئے ہیں، اب میں اے سی لگا لوں گا، اسپٹ لگا لوں گا، وہ ایک بات بھول جاتے ہیں۔ کیا متعلقہ ادارے بھی اس کا چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھتے ہیں کہ کیا بلڈنگ بن رہی ہے، کیا سہولیات دی جا رہی ہیں، کہ کچرا کہاں جائے گا، سیوریج کا پانی کہاں جائے گا؟ دیکھیں متعلقہ ادارے تو میرا خیال ہے قانون ہر طرح کے موجود ہیں، اس کے انفورسمنٹ کا ایشو ہے۔ میں نے جو بات پہلے کی جس کو آپ نے اچھی طرح پکڑا اور اس کو ریپیٹ کر دیا، دیکھیں بات نہیں مسعود صاحب دیکھیں میں ایک بات آپ کو اور کلیئر کر دوں، میں کلیئر کرتا ہوں، آپ کو پریشان کرنے کا مقصد نہیں ہے، K21 کا مقصد، میرا مقصد پریشانی، عوام بس جواب چاہتے ہیں سر، پریشان اتنے بیٹھے ہیں کہ بارش سے لے کر اور یہ سیکیورٹی تک، صرف وہ یہ جواب چاہ رہے ہیں آپ سے۔ بالکل صحیح جواب چاہ رہے ہیں، میرا صرف کہنا یہ ہے کہ لا موجود ہے، قانون موجود ہے، کتابیں موجود ہیں، جو بلڈنگز بنتی ہیں ان میں ہر طرح کا پروویژن ہے۔ میرا صرف یہ کہنا ہے کہ اگر میں ایز اے بلڈر، ایز اے ادارہ ایک چیز کو بنا رہا ہوں تو جو کنزیومر ہے وہ کم از کم مجھ سے یہ تو پوچھے کہ بھائی آپ تو یہ بنا رہے ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ میرے معاملات کہاں جائیں گی، تو اس سے کم از کم میں اگر کہیں کوتاہی کا مرتکب ہوں تو اس سوال سے مجھے کم سے کم اپنے آپ کو جھجوڑنے میں مدد ملے گی کہ یار لوگ پوچھ تو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ایک سیئنگ ہے کہ جب تک بے وقوف زندہ ہے عقل مند بھوکا نہیں مرے گا، تو اس فارمولے کو نلیفائی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ لینے اور دینے والے ان تمام چیزوں کو سوچیں، اور یہ اونرشپ سے آئے گا۔ بڑا آسان ہے کسی ملک سے اپنے آپ کو کمپیئر کرنا کہ دبئی میں یہ سہولت ہے، سنگاپور میں یہ سہولت ہے، پاکستان میں کیوں نہیں ہے، تو یہ کہنا بڑا آسان ہے، کمپیئر کرنا بڑا آسان ہے، لیکن آپ کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ اس میں نہیں ہے۔ تو ضرورت اس بات کی کہ آپ اپنے آپ کو بھی ٹھیک کریں، ادارے بھی ٹھیک ہوں گے اور ہونے چاہیے، اور انشاءاللہ میں بڑا پر امید ہوں کہ چیزیں ترقی کی طرف جا رہی ہیں۔ اچھا مسعود صاحب آپ بتا رہے تھے کہ آپ نے 5 بڑے نالے جو ہیں اس کا کانٹریکٹ دیا ہے، پہلے وہ 5 بڑے نالوں کے نام بتا دیجیے کہ شہر قائد میں کون کون سے ہیں؟ دیکھیں سب سے عام آدمی کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ 30 بڑے نالے ہیں جو سمندر میں پانی لے کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، 30 کو اکٹھا آؤٹ سورس کرنا یعنی ٹینڈر کرنا مشکل کام ہے، پیسہ زیادہ ہے، تو ہم نے یہ پرائیورٹی گورنمنٹ آف سندھ نے یہ کیا۔ چیف منسٹر صاحب کا میں مشکور ہوں کہ انہوں نے کہا بھائی وہ نالے پہلے صاف کیے جائیں جس سے زیادہ تر لوگوں کو سہولت ملے۔ تو ابھی ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ ایک گجر نالہ ہے جو کہ تقریباً 14 کلومیٹر لمبا ہے، یہ گودرا سے شروع ہوتا ہے اور لیاری میں ختم ہوتا ہے، جس میں ڈسٹرکٹ سینٹرل یعنی گلبرگ، لیاقت آباد، نارتھ حیدر آباد ساری آبادی آتی ہے، تو ایک وہ نالہ صاف کیا جائے گا۔ دوسرا اورنگی نالہ ہے جس سے کافی حد تک آبادی متاثر ہوتی ہے ڈسٹرکٹ سینٹرل کی، اس سے اورنگی کی۔ تیسرا منظور کالونی نالہ ہے، ہم جہاں بیٹھے ہیں اس اسٹوڈیو میں یہ پورا پاکستان ٹیلی ویژن اسٹیشن سے چلنا شروع ہوتا ہے، ٹیپو سلطان سے گزرتا ہوا منظور کالونی، محمود آباد، یہ پوری آبادی کو فلڈ کرتا ہے، ایک اس کو ایڈریس کیا جائے گا۔ اور ایک ہے چکورا نالہ جو ایئرپورٹ کے پیچھے، کیونکہ اکثر آپ نے دیکھا ہے جیسی پہلی بارش کی بوند پڑتی ہے پتہ ہی چلتا ہے ایئرپورٹ جانے والے لوگ پریشان ہونے شروع ہوتے ہیں، اس کو ایڈریس کرنے کے لیے چکورے نالے کا کام کیا جائے گا۔ اور ایک ہے سولجر بازار نالہ جو بنس روڈ اردو بازار سے ہوتا ہوا یہ جاتا ہے سمندر میں ہجرت کالونی سے، جس میں ڈان اخبار کا دفتر بھی شامل ہے۔ تو ان 5 بڑے نالوں کو جس سے میکسیمم لوگوں کو ریلیف ملے گا اس کو گورنمنٹ آف سندھ نے خطیر رقم مہیا کی ہے جس کے تحت اس کام کو کیا جا رہا ہے۔ اچھا سر یہ اب تھوڑا سا اور ایکسپلین کیجیے گا کہ یہ آپ کانٹریکٹ، آپ نے کہا میں نے آؤٹ سورس کانٹریکٹ دیا ہے، یہ کانٹریکٹر کیا کرے گا سر، کس طرح کام کرے گا؟ کانٹریکٹر 3 کام کرے گا اس میں۔ ایک تو کانٹریکٹر یہ کرے گا کہ جہاں پر چوکنگ، اچھا یہ میں آپ کا جواب تفصیلاً لوں گا۔ ناظرین یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم۔